बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मोहतरम दोस्तों, पुरअर्ज़ इबादत के लिए सबसे पहले घर जो बनाया गया वो काबा ताला है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह का घर किस पर, कब और कैसे तामीर किया गया? और जब काबा ताला इस जगह मौजूद नहीं था तो इस वक्त इसकी जगह क्या था? सबसे पहले किसने इस घर को बनाया और इसका तवाफ किया? किस किस पैगंबर ने खाना काबा को तामीर किया और आज तक कितनी मरतबा काबा की तामीर की गई थी? और अभी जो मौजूदा तामीर है वो किस शख्सियत ने बनाई थी? और किस बादशाह ने सबसे पहले खाना काबा पर लिहाफ चढ़ाया था? और ये भी कि काबा शरीफ के पर्दों को आग किसने लगाई थी? किसने सबसे पहले काबा शरीफ में सोने का दरवाज़ा लगाया था? मोहतरम दोस्तों, खाना काबा के बारे में मुकम्मल और मुस्तनिद हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात आप जान सकते हैं। बस इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की सआदत फरिश्तों ने हासिल की। इमाम ज़ैनुल बदीन से एक आदमी ने पूछा, बैतुल्लाह का तवाफ कब से हो रहा है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने के बारे में इत्तला दी तो इन्होंने अर्ज़ किया, हम आपकी तस्बीह व तहलील करने वाले और आप ऐसे बशर को खलीफा बना रहे हैं जो ज़मीन पर फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। नाज़रीन मोहतरम, फरिश्तों को अपनी अर्ज़ निहायत ही शर्मिंदगी हुई। इन्होंने हालत ज़ाहरी में अर्श इलाही का 3 दफ़ा तवाफ़ किया। अल्लाह ताला ने इन पर सूसी रहमत करते हुए अर्श के नतीजे बैतुल मामूर बनाकर फरमाया, तुम इसका तवाफ़ किया करो। और इसका हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। 1-2 तवाफ़ करने वाले दोबारा नहीं आते। इसके बाद फरिश्तों से फरमाया, अब तुम ज़मीन पर जाओ, इसकी मसर मुक़द्दर के मुताबिक ज़मीन पर मेरा घर बनाओ। इस तरह सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ यानी खाना काबा की तामीर फरिश्तों ने की थी। फरिश्तों की तामीर के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ को इन्हीं बुनियादों पर तामीर किया था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला और ज़मीन पर भेज दिया तो इनका सर आसमान से लगता था और इनके पाँव ज़मीन पर थे और इनको फरिश्तों की इबादत की आवाज़ सुनाई देती थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खौफ खुदा की वजह से कश्ती की तरह लरजते और घूमते थे। अल्लाह ताला ने इनका कद कम करके 60 हाथ कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में फरियाद की, या अल्लाह, मुझे फरिश्तों की आवाज़ सुनाई क्यों नहीं देती? तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए आदम, तुम अपने फ़ेल की बदौलत इसकी आवाज़ सुनने से महरूम हुए हो। फिर हुक्म दिया कि ज़मीन पर मेरा एक घर तैयार करो और इसके गिर्द तवाफ़ करो और मुझे याद करो, जिस तरह फरिश्तों को मेरे अर्श के इर्द गिर्द तवाफ़ करते हुए आपने देखा था। मोहतरम दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैं ये काम कैसे सर अंजाम दे सकता हूँ, क्योंकि ना मैं इस जगह से वाकिफ़ हूँ और ना मैं इतना कवि। बस अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया जो इन्हें मगरिब की तरफ ले गया। आदम अलैहिस्सलाम का जिस किसी बाग पर से गुज़र होता और वो इन्हें अच्छा लगता तो वो कहते, मुझे इसी जगह छोड़ दो। मगर फ़रिश्ते ने कहा, तुम्हारी जगह आगे है। यहाँ तक कि वो मक्का मुकर्रम पहुँच गए। रास्ते में जिस जिस मुकाम पर आदम अलैहिस्सलाम ठहरे, इन जगहों पर आबादियाँ बनती चली गईं और जिस जिस मकाम को छोड़ दिया वो सब जंगल और बयाबान हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर 5 मकामात के पत्थरों से की थी। तोहे सीना, तोहे ज़ैतून, कोहे लबनान, कोहे जोड़ी और बुनियाद में जबले हीरा का पत्थर इस्तेमाल किया। इसकी तामीर से फारिग हुए तो वो फरिश्ता इन्हें मैदान अरफात की तरफ ले गया और आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मकानात हज दिखाए, जहां आज भी लोग मनासिक हज अदा करते रहे हैं और क़यामत तक करते चले जाएंगे। इसके बाद इन्हें वापस मक्का लाया गया। फिर इन्होंने 1 हफ्ते तक बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सरज़मीन हिंद की तरफ लौट आए। करबूस नामी पहाड़ी पर आपकी वफ़ात हुई थी। नाज़रीन मोहतरम, वक्त कटता गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़हूर फरमाया, मगर कौम नूह ने पैगम्बर खुदा के बाद एक तरफ तवज्जो ना की और फिर अल्लाह ताला ने एक तूफ़ान में गर्क कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान की आमद से काबा शरीफ एक दफ़ा मुनहदिम होकर कुशीदा हो गया था। मगर हजर अस्वद को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जबल अबू कैस जो के काबा शरीफ के करीब था, इसमें हिफाजत के साथ रख दिया। तूफ़ान के ख़त्म होने के बाद
این خانہ کعبہ کے مقام پر سرخ رنگ کا ٹیلا نمودار ہو گیا۔ سرخ رنگ کا ٹیلا نمودار ہو گیا جس کے اوپر سیلاب کا پانی نہیں چڑھتا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے گرد طواف کرنے لگی، جس کی بدولت لوگوں کو علم ہو گیا کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے، لیکن اس کی بنیادیں غائب ہو چکی تھی، اور جو بھی آدمی وہاں جا کر دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اس وجہ سے لوگوں کا یقین کامل ہو گیا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر موجود تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی رہا۔ ناظرین محترم، تیسری مرتبہ تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند ارجمند سے نوازا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ یہ وہی فرزند ہے جنہوں نے بڑے ہو کر اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو حکم الہی کے مطابق بیت اللہ شریف شروعائی تھی، جو کہ اس وقت ایک ٹیلا کی شکل میں نظر آتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم ملا تو آپ مکہ مکرمہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا گھر تیار کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ ترجمہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہم نے دونوں کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور سرحد رکھو۔ دونوں باپ بیٹا اس مقام پر چلے گئے جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتلانے پر جھونپڑی بنائی ہوئی تھی۔ دونوں کو بیت اللہ کی بنیادوں کی خبر نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیجی جسے رہن نفجرج کہتے ہیں۔ اس نے بیت اللہ کی جگہ جھاڑو دیا جس سے بیت اللہ کی بنیادیں نظر آنے لگی، اور دونوں باپ بیٹے بنیادیں کھودنے میں مصروف ہو گئے، اور پھر انہوں نے پہلی بنیاد پر ہی کعبہ کا بنیاد رکھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر بنیادوں کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کا کام کرتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر انہیں دیتے تھے، اور دونوں کی زبان پر یہ دعا تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار یہ کام ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ناظرین محترم، جب دیواریں بلند ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے سے قاصر ہو گئے تو ایک پتھر نیچے رکھ کر تعمیر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام انتہائی پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے جتنا ابراہیم علیہ السلام نے اونچا ہونا ہوتا یہ پتھر اتنا ہی اونچا ہو جاتا تھا، اور جب نیچے اترنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ پتھر اللہ کے حکم سے نیچے ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا کام اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے پاؤں کے نشانات پتھروں پر قائم کر دیے تاکہ بعد میں آنے والے اہل ایمان اور دوسروں کے لیے یادگار بنے رہیں۔ اسی پتھر کو مقام ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ محترم دوستو، بیت اللہ شریف کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی تھی، طور سینا، طور زینا، جبل لبنان، جبل جودی اور جبل ہرا۔ یہ وہی 5 پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے پتھروں کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ جسے یہاں پر لگانا ہے تاکہ لوگوں کے لیے طواف شروع کرنے کا نشان بن جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام تلاش کرنے کے باوجود ایسا پتھر تلاش نہ کر سکے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایسا پتھر ہے جس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کہاں سے آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسے وہ لایا ہے جس نے مجھے تجھ پر بھروسہ کرنے سے بے نیاز کر دیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لائے ہیں۔ محترم دوستو، یہ بات یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی جو تعمیر کی تھی اس کا چھت نہیں تھا، اس کا دروازہ زمینی سطح کے برابر تھا۔ حجر اسود اس قدر سفید تھا کہ اس کی روشنی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ ہو جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ دور جہالت اور دور اسلام میں یہ کتنی دفعہ آگ کی لپیٹ میں آیا۔ محترم دوستو، حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت سے لایا گیا پتھر تھا۔
اس کی فضیلت پہلے سے تھی، مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا تو اس کی عظمت و قدر کا اظہار ہر سو ہو گیا۔ بلکہ ایک دفعہ جناب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے حجر اسود، عمر نے تجھے اس لیے نہیں چوما کہ تو جنت سے لایا گیا ہے، عمر نے تو تجھے اس لیے بوسہ دیا ہے کہ تجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ محترم دوستو، چوتھی مرتبہ تعمیر کعبہ کو رئیس مکہ نے اس لیے کی تھی کہ ایک عورت نے کعبہ کو دھوئی دینی چاہی تو ایک شرارہ خلاف کعبہ پر گر گیا، جس کی وجہ سے ہر طرف آگ لگ گئی تھی اور ہر سمت سے دیواریں پھڑ کر کمزور ہو گئیں، اور کچھ ہی عرصے کے بعد مکہ مکرمہ میں سیلاب امڑ آیا، جس سے حفاظت کے لیے اہل مکہ نے حفاظتی بند بھی بنائے ہوئے تھے، مگر سیلاب اس قدر زور کا تھا کہ بند بھی ٹوٹ گیا اور سیلاب کا پانی حرم کعبہ میں داخل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے، منہدم ہونے لگی۔ اب کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کرنے کا ارادہ کیا گیا، مگر ایک مسئلہ درپیش تھا کہ کعبہ شریف کے اندر ایک کنواں تھا جس میں لوگ کعبہ کے لیے لائے گئے نذرانے ڈال دیتے تھے۔ اس کنویں کو کعبہ کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک چور نے اس خزانے کو چرانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے ایک سانپ جو ایک اژدھا کی مانند تھا اس کو تعینات کر دیا، جو ہر وقت کنویں کے منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ اس کے ڈر سے قریب نہ جاتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ کو بھیجا اور وہ پرندہ اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ اب قریش مکہ خوش ہو گئے کہ ہمارے اس اقدام پر اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ فیصلہ کیا گیا اب کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا جائے اور دروازے کو بھی اونچا لگایا جائے تاکہ ہر کوئی اس میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ کعبہ کی تعمیر میں تمام قریشی قبائل نے اپنے اپنے طور پر الگ الگ برتن جمع کیے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مبارک گردن پر پتھر رکھ کر دھوتے رہے۔ پھر کعبہ تعمیر شروع کی۔ جب عمارت حضرت اسود تک اونچی ہو گئی تو ان میں حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑا اس نوبت تک پہنچ گیا کہ تمام قبائل نے ایک دوسرے پر تلواریں سونپ دی۔ 4-5 دن اسی جھگڑے میں گزر گئے۔ اس وقت قریش میں سب سے بزرگ شخص مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ اس شخص کو فیصل مان لو جو کل سب سے پہلے مسجد حرم میں داخل ہو۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے۔ اگلے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب کہنے لگے یہ امانت دار شخص ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صورتحال دیکھی تو فرمایا میرے پاس ایک کپڑا لاؤ۔ جب کپڑا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود اس میں رکھا اور فرمایا ہر قبیلہ اس کپڑے کا کوئی نہ کوئی کنارہ پکڑ لے، پھر سب مل کر اٹھاؤ۔ جب سب اصل جگہ پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب فرما دیا، اور یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے مسئلے کو امن و محبت کے ساتھ حل فرما دیا۔ محترم ناظرین، 23 سال گزرنے کے بعد ایک دفعہ پھر خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ نامزد کیا، مگر یزید ملوک نے موتی و فرمانبردار کرنے کے لیے حسین بن عمر پہ سلاری میں ایک بھاری لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا اور جنگ و جدال کا سلسلہ کر کے سنگ دلی کا مظاہرہ کر دیا۔ اس نے کوہ ابو قیس پر منجنیق نصیب کر کے اس گھر یعنی بیت اللہ پر گندک آتش گیر مارنے پھینکنے شروع کر دیا۔ چنانچہ آتش بازی کی وجہ سے بیت اللہ شریف کا خلاف نظر آتش ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 3 دن استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوا دیا اور نئی تعمیر انہی بنیادوں پر کروائی۔ آپ نے کعبہ کی تعمیر چونے سے کروائی جو یمن سے منگوایا گیا تھا۔ جب آپ تعمیر سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اس کے اندر مشک بھروایا اور دیواروں کو باہر کی جانب سے مشک سے لیپ دلوا دیا اور کتان مچھلی کا غلاف چڑھوا دیا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سے اونٹ اور بکریاں ذبح کی گئی تھی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے قریش ننگے پاؤں مسجد عائشہ پہنچے اور عمرے کا احرام باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر تعمیر کی سعادت بخشی ہے۔ اسی طرح 5ویں مرتبہ تعمیر کعبہ کا شرف انہی کو ملا ہے۔ 6ٹھی مرتبہ کی تعمیر عبد الملک بن مروان امری خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ نشہ اقتدار کی وجہ سے اس کی طبیعت میں حوض ملک گیری،
اس قدر پیدا ہو گئی تھی کہ اسے اپنے ملک پر صبر نہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگا اور سن 72 ہجری میں حجاج بن یوسف صوفی کو حضرت عبداللہ بن زبیر کو متحد کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ حجاج نے مکہ پہنچ کر محاصرہ کر لیا اور بیت اللہ شریف پر گولہ باری شروع کر دی اور بیت اللہ شریف کی دیواریں خستہ حال کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج بیت اللہ کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لائے تھے۔ مکہ کی صورتحال دیکھ کر انہوں نے حجاج کو پیغام بھیجا، بندہ خدا کو دور دراز سے آنے والے لوگوں کا خیال کر انہیں توقع بیت اللہ شریف اور صفا مروہ کی صحیح کا موقع دیا جائے۔ حجاج ان کی بات سے بہت متاثر ہوا اور گولہ باری بند کر دی۔ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج نے تعمیر کعبہ کے گھر سے مکہ مکرمہ کو خالی کروا دیا اور تعمیر کا کام شروع کروا دیا۔ خانہ کعبہ کی ہر چیز ابن زبیر کی بنوائی ہوئی ہے۔ جب ولید بن عبد الملک کا دور آیا تو اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر خالد بن عبداللہ پسوی کو 23,000 دینار بھیجے۔ اس نے کعبے کے دروازے پر نالے اور اندرونی ستونے پر سونے کے پترلے چڑھا دیے۔ ولید بن عبد الملک وہ پہلے خلیفہ تھے جس نے بیت اللہ میں سونے کا کام کروایا تھا۔ ساتویں اور آخری تعمیر کا شرف سلاطین آل عثمان سے سلطان مراد رابع بن سلطان احمد کو نصیب ہوا۔ کعبہ میں سیلاب کے باعث کعبہ کی شامی اور غربی دیوار اور چھت کا کچھ حصہ گر گیا تھا۔ سلطان مراد نے تعمیر کعبہ کا حکم دیا اور اس کی تعمیر 1040 عیسوی میں مکمل ہوئی، جس طرح حجاج نے بنوائی تھی۔ اس طرف ہر سلطان مراد نے بنوائی۔ سلطان مراد کی تعمیر موجودہ دور تک باقی ہے۔ ناظرین محترم، ہارون رشید نے اپنے زمانے میں حضرت امام الملک سے فتویٰ دریافت کیا کہ میں خانہ کعبہ کو کلی طور پر منہدم کر کے اسی طرز نو پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی بنیادوں پر تعمیر کر سکتا ہوں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، بالکل نہیں، اسے بادشاہوں کا کھلونا نہ بنوا، جب چاہا مشمار کر دیا اور جب چاہا تعمیر کر دیا، اب قرب قیامت تک یوں ہی محفوظ رہے گا۔ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد ایک شکیل قلب حبشی اس کی دیواروں پر حملہ آور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتلی پنجیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو مشمار کرے گا۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیل ایک نئی ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ ناظرین محترم، خانہ کعبہ کا سونے کا دروازہ بنوانا سعودی عرب گورنمنٹ کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ خانہ کعبہ کا سونے کا دروازہ پاکستانی کاریگروں کی زیر نگرانی تیار ہوا۔ سلطان مراد کی تعمیر آخری تعمیر ہے جو اس وقت تک اہل ایمان کی دیدہ دل کو منور کر رہی ہے۔ محترم دوستو، فرمان مصطفیٰ ہے، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ مومن کا قلب دراصل خانہ کعبہ ہے، جس کا اصل مسکین خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب دل ہر طرح کی خواہشات سے آزاد ہو جائے تو یہ کعبہ بن جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، یقین جانو کہ خانہ کعبہ انسان کا دل ہے، بس کعبے دل کا حج کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے دل کا حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس انسان کا وجود ایک چار دیواری کے قائم مقام ہے۔ اگر ہم اس دل سے شک وہم غیر اللہ کا پردہ دور کر دیا جائے تو دل کے صحن میں خدا کی ذات کا جلوہ نظر آئے گا۔ حج کعبہ کا یہی متسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں کعبہ دل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہسٹری آف اسلام چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کیجیے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ایک نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔